हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 16। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। तुम्हारी आंखें इस दिन खुलेंगी जिस दिन नताशा और वसीम की मंगनी होगी। इसने नताशा के साथ मिलकर मेरा तमाशा बना दिया, मगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर तस्वीर में सानिया नुमाया थी। अबैद की आंखों में नमी उतरी। मेरा एतबार लौटा दो जो एक भाई को अपनी बहन पर था, कि मैं झूठ भी कहूँगी तो वो निभा लेगा। तुमने तो मेरे सच को ही झूठ बना डाला। इसने किबल के बहन का शिकवा आंख से टपक जाता अबैद पलटा, लेकिन वो इरम की आवाज़ पर रुका। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मुझे वसीम की मंगनी का दुख है। इसने मोबाइल बंद किया। मैं सिर्फ अपनी सच्चाई साबित करना चाहती थी। अबैद ने करीब आकर दोनों हाथ इसके सर पर रखे। इसके हाथ का हल्का सा दबाव, वो जैसे फिर से भाई के हसार में आ गई थी, जैसे तपती ज़मीन पर किसी ने छाया कर दी हो। इरम ने सुकून से टेक लगाई। बाप ने कहा था, कभी कभी अल्लाह दूसरों के शर से हमारे लिए खैर रख देता है, इसलिए इनके हक़ में हमेशा दुआ करनी चाहिए। वो मुस्कुराई और आंखें मूंद लीं। शुक्रिया सानिया, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरा भाई वापस कर दिया। खाली घर के दरो दीवार पर खामोशी का राज था, और अंदर सोचों का अज़धाम उधम मचा रहा था। अपनी कोताहियों का एहसास था या माजी की गलतियों का पछतावा। रिश्तों के बगैर रहना इतना मुश्किल, वो रिश्ते जिन्हें खुद उन्होंने अपने लिए आज़ाद बना लिया था। वही रिश्ते ताकत थे, ज़िंदगी की रवानी, एहसासात और जज्बात की गरमाइश लिए। इन्हें माँ याद आई और भाई। असाब झुंझुना से गए। खून की रवानी में तवाज़ुन न रहा। धड़कन बेतरतीब हुई। इन्हें तो लगा वो आज खाली घर में तन्हा बेयारो मददगार ही मर जाएगी, और सब लोग इनकी अकड़ी हुई लाश बरामद करेंगे। मगर किसी मेहरबान हाथ ने इन्हें थाम कर सहारा दे दिया। रिश्ते इसलिए बनाए गए हैं, ना कि कदूरते पालने के लिए। इन्हें होश अस्पताल में आया। एक तरफ भतीजी खड़ी थी तो दूसरी तरफ भाई। बेटा डॉक्टरों के पास भाग दौड़ कर रहा था। वो रो ही पड़ी। आपा मत रोएं, शबीर ने इनके आंसू साफ किए। तुम्हें क्या पता मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। मैं मर जाती तो अकेला सुहेल क्या क्या करता। फर्क भी यहाँ नहीं। और तुम्हारा क्या पता मेरे जनाजे को कंधा देने भी ना आते। फूफो ऐसी बातें मत करें, राबिया ने नरमी से टोका। शबीर भी सर झुकाकर आंखें साफ करने लगे। शुक्र है अल्लाह का तुम्हारी सूरत देख ली, अम्मा को बताया। नहीं आपा, वो परेशान हो जाती। हर किसी से गलती होती है, हमसे भी हो गई, माफ़ कर दो। उन्होंने हाथ उठाना चाहा, शबीर ने रोक दिया। ड्रिप लगी थी। सब कुछ भूल कर आया हूँ आपा, बड़ी बहन नहीं हमेशा माँ समझा है। अब आ गए हो, एक और मान रख लो। आपा हुक्म करें। अबैद और सानिया से भी कहो कि मेरे फ़र्क को माफ़ कर दें। पराए शहर में ठोकरें खा रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही। सुहेल तो भाई है, कई बार पैसे भी भिजवा चुका है। शबीर ने राबिया को देखा। राबिया को समझ में ना आया कि क्या कहे। ठीक है आपा, इससे कहें वापस आ जाए, बस सानिया और अबैद के रास्ते में ना आए। शबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने साथ कोई वास्ता न रखें। उनके साथ कोई वास्ता न रखें? बिल्कुल नहीं रखेगा। वो रोते रोते हंस पड़ी। दिलो दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। दादी तो बहुत ही बदमज़ा होकर घर लौटी। इन्हें कुछ भी मुतासिर न कर पाया। सब दिखावा लगता था। नई नई दौलत हाथ लगी है। इन्हें इसी बात का कुलक था। किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। लड़के वालों को एक कोने में कुड्डे लेन लगा दिया। अंगूठी लड़की लड़की ने खुद ही एक दूसरे को पहना दी। किसी ने स्टेज पर बुलाया तक नहीं। दादी की बात पर किसी ने कार न धरे। सब दूसरी तरफ से मिले तो हाइफ देख रहे थे। फिर वसीम अपना मोबाइल लेकर छत पर खिसक गया। शबीर न जाने कहाँ गायब थे। सानिया और नादरा तन्हा रह गईं। तुम तो कह रही थी बहुत अमीर कबीर लोग हैं, मगर घर और कारोबार में नताशा के चचा और ताया का भी हिस्सा है। कुछ ना कुछ सुनगन तो मिल ही गई। अम्मा, अब ये बातें वसीम भाई के सामने न कर देना। इतने अरबपति होते तो क्या वसीम को पसंद करते? फिर भी हमसे लाख दर्जे बेहतर हैं। जहेज से घर बढ़ जाएगा। वसीम भाई को गाड़ी मिल जाएगी। सारी उम्र वसीम भाई को सपोर्ट रहेगी। आपकी तरह बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। सानिया ने चिढ़कर तकरीर झाड़ी। हाँ, अब यही ताने देती रहना, तुम्हारे बाप के पास क्या था। अच्छा छोड़ें, गिफ्ट कितने कीमती मिले हैं। सानिया ने ध्यान हटाया। सारा पैसा कपड़े जूते पर ही लगा दिया। इसकी जगह सोने की बालियां बन जाती। उन्होंने बेजारी से बिखरे सामान को देखा। गोल्ड भी मिलेगा, मगर शादी पर कह दूंगी। हमारे यहाँ सास को सोने का सेट डालते हैं, फिर वो मुझे दे देना। इसने मशवरे देकर सामान समेटना शुरू किया। माँ को ब्रांड्स की क्या समझ, सब कुछ इसी के पास जाना था। अब अबैद को कब तक बताओगी? बस इरम की कहीं बात तय हो जाए तो बता दूंगी, इसने लापरवाही से कहा। तभी शबीर चले आए। अब्बा, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारी पुप्पी को मिठाई देने गए होंगे, नादरा ने ठटा कर उड़ाया। हाँ वही था, वो कहकर ढीले ढाले अंदाज में बैठ गए। नादरा ने बोलना शुरू कर दिया। अगले पिछले सारे गुनाह गंवा दिए। वो मुँह लटकाए बैठे रहे। आखिर
نادرہ نے بولنا شروع کر دیا، اگلے پچھلے سارے گناہ گنوا دیے۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ آخر ثانیہ کو ہی ٹوکنا پڑا۔ بس کریں اماں، میں نے کہا اب پٹائی کا منہ کھول بھی دو۔ جو سانپ چھپا کر لائے ہو اب کس کو ڈسے گا؟ اب گئے تھے تو صلہ نامہ تو لکھ کر ہی آئے ہوں گے۔ وہ بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس عورت کی زبان! شبیر نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اور آپ کی بیٹی جتنی چاہیں خدمتیں کریں، بس مجھے جانے کو نہ کہنا۔ نادرہ نے لہجہ بدلا، پھر منہ میں بڑبڑائی۔ مری کو بخشو تو بڑی بات ہے، مرے آپا کے دشمن، کیوں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تنگ آ کر گویا ہوئی۔ اماں، ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سمجھاؤں اپنی ماں کو، اپنوں کے درمیان بہت باتیں ہو جاتی ہیں اور معاف بھی کر دی جاتی ہیں، اور اب تو وہ کچھ مانگ بھی نہیں رہی۔ مطلب کچھ مانگ لیا؟ نادرہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ معافی مانگ رہی ہے؟ شبیر نے دانت پیسے۔ میں نہ کرنے لگی معاف؟ بڑی برادری میں تماشا بنا دیا، میری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ غصے سے اٹھ گئے۔ اب مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ اس گھر کی خبریں وہاں جو نہیں پہنچتی؟ نادرہ تلملائی۔ اب نہ اس کی دال گلنے دوں گی۔ بالکل۔ ثانیہ کھڑی ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ عبید کو بتا دیا یہاں رک رہی ہو؟ بتا دوں گی۔ عبید نے سلگتی آنکھوں سے میسج کو دیکھا اور موبائل رکھ دیا۔ بے یقینی اتنی تھی کہ وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر غلطی ادا لگتی ہے، نظر انداز ہو جاتی ہے، معاف کی جا سکتی ہے، مگر اپنی ذات تک؟ جب محبوب کی غلطیاں آپ کے پیاروں کی خوشیاں نگلنے لگیں تو وہ اپنی ہر خوشی ثانیہ کی ہر غلطی پر وار سکتا تھا، مگر وہ ثانیہ کی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے اس کی بہن کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ دل کسی نے مٹھی میں بینچ رکھا تھا۔ عبید نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ جہاں پہلے محبت دھڑکتی تھی وہاں اب درد تھا۔ دکھ سے آسیہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ ارم کہتی رہی سب نے اسے ہی جھٹلا دیا، مگر وہ سچی تھی۔ اس دن گھر میں تماشا ہوا، سب ثانیہ کی ملی بھگت سے ہوا۔ کاش وہ جاہل سی عورت ہوتی تو اس وقت ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتی۔ حوصلے سے کام لے۔ توفیق نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس لڑکی کو سب کچھ بھول کر پورے خلوص سے بیاہ کر لائی تھی، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کے خلاف سازشیں کرے؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ عبید نے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اچھا، بس اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو کرنا تھا کر لیا۔ عبید جانتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ عبید نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، جنہوں نے آہستگی سے گیند کے اس کے کورٹ میں ڈال دی تھی۔ لیکن ہماری ارم کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ مجھے وہ گھرانہ ارم کے لیے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری بیٹی کا نصیب بہت اچھی جگہ کھولا ہے۔ اب اس بات کو یہی ختم کرو۔ ارم کو بھی بلا لو، مجھے سب سے ضروری بات کرنا ہے۔ پورے بنگلے میں گویا ایمرجنسی نافذ تھی۔ چوکیدار مالی بنا ہوا تھا، اس کی بیوی صفائی ستھرائی میں بھی لگی تھی۔ مسرت کچن میں مصروف تھی، اگرچہ کھانا آرڈر کر دیا گیا تھا۔ بی بی جان کی اسٹیک آج پورے گھر میں ککڑی کھیل رہی تھی۔ نہ تھکاوٹ تھی، نہ بیماری کا احساس، بلکہ آج میں اوپر آسمان نیچے والی سچویشن تھی۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ وہ سانس لینے کچن میں آ ٹھہری۔ بی بی جان، ایک بار جا کر لڑکی سے مل تو لیتی، تصویر دیکھ کر کیا اندازہ ہوتا ہے، بولتی کیسا ہے، چلتی کیسا ہے، یوں ہی رشتہ ڈال دیا۔ مسرت کو 100 اعتراض تھے۔ سب پتہ ہے مجھے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مطمئن تھیں۔ انہوں نے بھی صاحب سے ملے بغیر ہاں کر دی۔ اس نے اگلا اعتراض داغا، لڑکی والے ہتھیلی پر سرسوں نہیں جماتے، جب سے رشتہ کیا ہے خوب چھان پٹک کروائی ہے تب ہاں کی ہوگی۔ میں تو شکر کر رہی ہوں انہوں نے اس گدھے کو پسند کر لیا ہے، اسے بھی لڑکی پسند آ گئی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب چند دن پہلے عفان ارم کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ کیسی تھی؟ اچھی تھی، گریسفل، سادہ رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ عفان کی بات پر ان کا منہ کھل گیا۔ میں نے تمہارے لیے کوئی خاتون تو پسند نہیں کی۔ اچھا، تو آپ لڑکی کا پوچھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سنجیدہ مگر اندر کہیں ہلکی سی شرارت جھلکتی تھی۔ وہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ جواب گم ہو گئی تھی۔ نہیں، اس کی ماں کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ کلس کر گویا ہوئی۔ میں بھی تو انہی کا بتا رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے بھویں اچکائی، پھر دونوں کو ہنسی آ گئی۔ انہیں یاد بھی نہ تھا کہ آخری بار وہ ماں بیٹا کب ایک ساتھ ہنسے تھے۔ وہ لڑکی اس گھر کی خوش نصیبی بن کر آ رہی تھی۔ انہیں یقین ہونے لگا وہ اچھی ہے بی بی جان، اس میں بناوٹ نہیں ہے۔ چند ثانیے کے بعد عفان نے ایمانداری سے بتایا، مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ تب سے وہ محض دعا تھیں، یا اللہ اس لڑکی کو عفان کا نصیب بنا دے۔ یہ توفیق صاحب نے کال کر کے ہاں کی۔ انہوں نے فوراً سب کو ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ وہ بات کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ہمارے چھوٹے صاحب ہیں ہی اتنے پیارے، کوئی بھی دیکھے گا پسند ہی کرے۔ مسرت کہہ رہی تھی، صرف صورت کو کیا کرنا، زبان تو انگارے چباتی ہے۔ انہوں نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرے بھابھی، آئیں گی تو زبان بھی میٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بی بی جان، مسرت نے گلاس خشک کر کے ٹرے میں رکھے اور موڑی لہجے میں تشویش در آئی تھی۔
اگر انہیں پتہ چلا کہ مانی السلام علیکم عفان کی اچانک آمد پر اس نے گھبرا کر رخ ہی پھیر لیا۔ شکر ہے وقت پر آ گئے ہو۔ اسے کال کرنے کے باوجود انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں مصروف نہ ہو جائے، عین وقت پر کہیں ارادہ نہ بدل جائے۔ آپ کا حکم جو تھا، اس نے احسان دھرا۔ ہاں اتنے تم بادب۔ بی بی جان کی آنکھوں میں سکون اور لہجے میں خود ساختہ طنز تھا۔ آپ کی تو شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتیں۔ پھر مسرت کی طرف متوجہ ہوا جو ہنوز منہ موڑے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے فرض کر لیا ہے کہ وہ کسی اور سے مخاطب ہے۔ بی بی تم سے پوچھ رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے جو اس طرح ہاتھ لٹکائے کھڑی ہو؟ عفان کی بلند آواز پر وہ آہستہ سے مڑی۔ صبح سے کام ہی کر رہی ہوں۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے۔ وہ طنزیہ کہہ کر مڑا۔ مانی کو دیکھ لوں؟ بی بی جان اور مسرت نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے متوقع رد عمل کے پیش نظر ہاجرہ نے مضبوط لہجے پھر لیکن دبی آواز میں بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ سوال متوقع تھا۔ مسرت نے جلدی سے مڑ کر دھلے ہوئے گلاسوں کو پھر سے دھونا شروع کر دیا تھا۔ زارا کے ساتھ گیا ہے؟ کیا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی ماں آئی تھی، ساتھ لے گئی اور مانی کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ وضاحت نہیں، بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا اور رد عمل میں میز پر پڑے کانچ کے برتن زمین بوس ہو گئے۔ فرش پر کانچ ہی کانچ بکھر گیا، وہ کانچ جو زارا ان کی زندگیوں میں بچھا کر گئی تھی۔ اور یہ خیال صرف عفان کا تھا۔ ہاجرہ کی نگاہ میں تو زارا معصوم ہی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انسان ہو یا جانور؟ مسرت تو ڈر کر کونے میں دبک گئی۔ دروازے میں عفان حائل نہ ہوتا تو شاید بھاگ ہی جاتی۔ آپ کیسے مانی کو اس گھٹیا عورت کے حوالے کر سکتی ہیں؟ گالی مت دو، وہ گرائیں۔ تو کیا پھولوں کا ہار پہناؤں؟ میں جا رہا ہوں، اسی وقت مانی کو واپس لاؤں گا۔ عفان نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ عفان کے لب پیچ گئے۔ آپ کی اس حاکمیت پسندی کی وجہ سے کسی اولاد نے آپ کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا، اور تمہاری اسی شدت پسندی کی وجہ سے خاندان میں کوئی تمہارے قریب نہیں آتا۔ بی بی جان نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ حاکمیت پسند نہیں تھی، مگر جو بات انہیں حق لگتی تھی اس پر ڈٹ جاتی تھیں۔ عفان نے غصے سے کچن چھوڑ دیا۔ مسرت کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاجرہ بیگم نے چہرہ جھکا لیا۔ دکھ، سکھ، تکلیف، مایوسی ان کے چہروں پر ہر رنگ نمایاں تھا۔ مسرت نے خاموشی سے آ کر ان کے کندھے دبانا شروع کر دیے۔ وہ مانی کے کاٹ کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ اس پر رکھے، ہلکے میوزک کے ساتھ اس پر لگے کھلونے سست روی مگر دلکش انداز میں محو حرکت تھے۔ مانی اب اس میں بہت کم سوتا تھا، وہ زیادہ تر اس کے ساتھ بیڈ پر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت کھلونوں سے پھوٹتی ہلکی نیلی روشنی میں ڈھل رہی تھی، مگر اس کا تاثر ایک ہی تھا، غصہ، دکھ، مایوسی۔ وہ شام آج بھی اس کے اندر گڑ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ آفس سے آیا تو بی بی جان اسی کاٹ کے پاس کھڑی سوئے ہوئے مانی کو دیکھ رہی تھی اور آنسو چہرے کی جھریوں میں ڈل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگیں۔ عفان کو گھر میں چھائی بے تحاشا خاموشی کا احساس ہوا۔ زارا چلی گئی؟ اس کے لہجے سے بھی یقینی متشرح تھی۔ آج دوپہر کو وہ زارا کو سارے آپشنز اور فیصلے کا اختیار دے کر گیا تھا۔ ہاجرہ نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ عفان کی جیسے جان مٹھی میں آ گئی۔ مطلب اس نے سارے آپشنز ٹھکرا دیے تھے؟ یعنی کہ مانی کو بھی؟ مقام حیرت۔ عفان نے بے اختیار مانی کو اٹھا کر سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مر گئی، ہمارے لیے بھی اور مانی کے لیے بھی۔ ہاجرہ نے تڑپ کر عفان کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں ہے عفان؟ وہ بچے کو میرے پاس امانت چھوڑ کر گئی ہے۔ عفان نے آتشی نگاہوں سے ہاجرہ بیگم کو دیکھا۔ میں اپنے الفاظ دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ آج وہ اپنی امانت لینے آئی تھی اور بی بی جان نے اس کی امانت واپس کر دی، مگر عفان کے دل میں وہ شام نیزے کی انی کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اٹھ جا، میں نے کہا۔ گھوڑے گدھے سب بیچ کر سوتی ہو؟ نادرا جھنجھوڑنے پر ثانیہ نے مشکل آنکھیں کھولی۔ تھکاوٹ ہی اتنی ہو رہی تھی۔ گھر نہیں جانا؟ چلی جاؤں گی۔ عبید تو آفس چلا گیا ہوگا۔ اس نے مندی آنکھوں سے وال کلاک میں نگاہ دوڑائی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، جو نتاشا کے گھر سے مٹھائی کی ٹوکریاں ساتھ آئی ہیں، ان کا کیا کروں؟ ہائے نصیب، بیٹے کی منگنی کی مٹھائی بھی نہیں بانٹ سکتی؟ نادرا کو تو فکر ہی لاحق تھی۔ شکر یہ ہوا رات کو دیر سے واپسی ہوئی، ورنہ اب تک تو محلے میں ڈنکا بج جاتا۔ گھر کے لیے رقم رکھ کر وسیم بھائی سے کہیں باقی کسی یتیم خانے میں دے آئیں۔ اس نے کروٹ بدلنا چاہی۔ اچھا رابعہ کو دے آؤ۔ اماں میں اچھی لگوں گی؟ یوں گلی میں مٹھائی لے کر جاتے وہ جھنجھلا گئی۔ تو کیا دوسری گلی میں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا دوں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں اتنی ہماری اوقات۔ نیند تو چاٹ ہو ہی گئی تھی، اب اٹھے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ ساتھ وہاں سن گن بھی لے لینا، اور کیا پتہ تمہیں دیکھ کر تمہاری پھوپھی پیر پکڑ ہی لے۔
یہ تصور اتنا کیف آگے اور مسرور کر دینے والا تھا کہ وہ فوراً تیار ہو گئیں۔ دروازہ کھلا تو وہ متحیر سی دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ وہ جس کے لیے معافی مانگی جا رہی تھی وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ فرق کی آنکھوں کا تاثر عجیب سا تھا جو سمجھ میں تو نہ آیا، مگر ثانیہ کو ڈر لگا۔ اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر گھنٹی پر ہاتھ رکھا تاکہ اندر سے کوئی اور باہر آ جائے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہارا اپنا کیا سامنے آیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ثانیہ نے خود کو سنبھالا۔ تم تو شکر کرو واپس آ گئے ہو، میں نے معاف کر دیا، ورنہ ڈر کے مارے وہیں چھپے رہتے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ غرایا۔ تو پھر فیس کرتے، بھاگ کیوں گئے؟ ثانیہ کا ڈر زائل ہونے لگا۔ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، فرق نے دانت پیسے، کبھی اس شکل پر مرتے تھے۔ عقل ٹھکانے آ گئی؟ وہ تو آنی ہی تھی، لگتا ہے عبید کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ فرق نے اسے سرتاپا دیکھا۔ دشمنوں کی نظر نہ لگے، اب راستہ دو۔ فرق ایک طرف ہو گیا۔ ثانیہ اندر داخل ہوئی۔ ابھی چند قدم ہی اٹھے تھے کہ عقب سے فرق کی آواز نے قدم جگڑ دیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ثانیہ کے وجود میں سرسری سی لہر اٹھی۔ گھر میں کوئی نہ تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ دستک دے کر اجازت ملنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ اس کے تذبذب اور الجھاؤ کی نشانی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ پا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ روک کر مسرت کو دیکھا اور خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ مسرت کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے چائے کا کہنا تھا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے چائے مہمانوں کے ساتھ آ کر پی لیں۔ کون سے مہمان؟ آپ کے سسرال والے آئے ہیں، مطلب ہونے والے؟ آؤٹ! وہ دھاڑا اور مسرت نے دوڑ لگا دی۔ ڈرائنگ روم میں خوشگوار ماحول میں بات چیت جاری تھی، کھانا پینا چل رہا تھا۔ توفیق صاحب تو ماضی میں ان سے ملے تھے، مگر آسیہ اور عبید کی پہلی ملاقات تھی۔ بی بی جان کا رکھ رکھاؤ، گفتگو، گھر بار، حاصل شدہ معلومات سب متاثر کن تھیں۔ عبید صرف اب عفان کا منتظر تھا۔ اکیلی رہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ جلد از جلد بیٹی کی شادی کر دوں تاکہ میرے گھر میں رونق ہو جائے۔ ماشاء اللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت بنا ہے، آسیہ نے توصیفی انداز میں کہا۔ عفان کے ابو نے بہت چاؤ سے یہ بڑا سا گھر بنایا تھا کہ سارے بچے مل کر رہیں گے، مگر روزگار جس کو جہاں لے جائے۔ بے شک! توفیق صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ لوگوں کے گھرانے کا بہت سنا ہے، خاص طور پر آسیہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں بہو لانی ہو تو اس کی ماں کو دیکھو، اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ آسیہ گھر بنانے والی اور رشتے نبھانے والی خاتون ہے، اور ظاہر ہے بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی، اس لیے میں نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ ہاجرہ مسرت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ روایتی باتوں میں نہیں پڑوں گا، جب رشتہ آیا تبھی استخارہ کر لیا تھا، اللہ کی رضا شامل حال ہے، توفیق نے کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ بہو کو بھی ساتھ لے آتی۔ عبید کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور تعصب کی لہر ابھری۔ اس کے بھی بھابھی کی منگنی کا سلسلہ چل رہا تھا تو وہاں مصروف تھی۔ انشاءاللہ اللہ پھر کبھی چکر لگا لے گی۔ آسیہ نے بروقت بات کو سنبھالا۔ تبھی مسرت کسی سائے کی طرح دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور لگی اشارے کرنے لگی۔ انہیں اٹھ کر دروازے تک آنا پڑا۔ آنکھ کے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بھی اشارے سے بتایا نہیں آ رہے۔ ہاجرہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ لڑکا انہیں اسی طرح ستائے گا، مگر وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ آنکھوں پر بازو رکھے عفان نے اس کی اسٹک کی ٹھک ٹھک سن لی تھی، تبھی بازو نہ ہٹایا تو ہاجرہ بیگم کو کہنا پڑا میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بیٹے کے لیے لہجے میں سختی تھی، باوجود غصے کے ماں نے کوشش کی لہجہ نرم ہی رہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شارجہ چلی جائے گی، اس لیے بس کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اور میں اتنی سنگ دل نہیں بن سکی کہ ایک ماں کو۔ عفان نے بازو ہٹا کر ناراض نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب جس وجہ سے کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر یاد رکھیں آپ کو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے۔ ان کی آواز میں اداسی اور مایوسی تھی۔ بہت شکریہ، لیکن کیا ہے؟ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں؟ میں مروتی کی انتہا تھی۔ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ لیکن اب تو انہوں نے غصہ ضبط کیا۔ مجھے آپ کے مہمانوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کائنڈلی جائیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے کرو، آج کے بعد میرا تمہارے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ باقیوں کی طرح تم بھی مجھے چھوڑ کر امریکہ ہی چلے جاتے۔ وہ بہت غصے میں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر اس عمر میں اتنی تیزی حق میں کہاں تھی۔ دھڑام کی آواز اور ہاجرہ بیگم کی تیز چیخ، وہ تیر کی طرح اٹھ کر باہر بھاگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔